हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेनर। आज की इस वीडियो प्लेन करने वाले हैं भूल भुलैया 3 को। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। वो अदाकार रूहान रंधावा है यानी रू बाबा, जो एक मुनाफिक आदमी है। वो अपने दोस्त टिल्लू के साथ मिलकर एक भूत निकालता है। वो लोगों को भगाने का बहाना करके लूटता। इसके अलावा बहुत से लोग अपनी गलतियां छुपाने के लिए रोहान को पैसे देते हैं और इसके साथ भूत ड्रामे करते हैं। फिर एक दिन एक शख्स रूप बाबा को भूत से बात करने के लिए फोन करता है और वो अपनी भांजी मीरा के साथ मिलकर रोहान को डराता है और इसकी वीडियो बना लेता है। फिर चाचा अपनी भांजी रोहान से कहता है कि इसे इसके लिए एक काम करना होगा वरना वो इसे बेनकाब कर देंगे। दरअसल मीरा और इसके चचा का ताल्लुक एक शाही खानदान से था। वो एक गांव रख्त घाट में रहते थे जहां मीरा के वालिद बादशाह थे, लेकिन इस वक्त इनका खानदान बहुत गरीब हो चुका था और इनके पास दौलत के नाम पर सिर्फ एक पुराना महल बचा था। लेकिन ना तो वो इस महल में रह सकते थे और ना ही इसे बेच सकते थे क्योंकि मंजुलिका भूत वहां कैद थी। मीरा का खानदान अपनी गुर्बत से छुटकारा पाने के लिए इस महल को बेचना चाहते थे, लेकिन मंजुलिका की वजह से वो जगह कोई नहीं खरीद रहा था। अब वो इसे बेच रहे हैं। वो भूत को भगाना चाहते हैं। हालांकि मीरा और इसके मामू भूतों पर यकीन नहीं रखते थे। वो सिर्फ अपने खानदान को मुतमिन करने के लिए मंजुलिका को भगाने का ड्रामा करना चाहते थे। इन्होंने रोहान को इसका काम के लिए दो वजूहात की बिना पर चुना। एक तो वो भूत होने का ड्रामा करने में माहिर था और दूसरा वो शाही खानदान का अजदाद लगता था। तब मीरा और इसके मामू ने रोहान से कहा कि अगर इसने काम मुकम्मल किया तो इसे एक इनाम देंगे, 1 करोड़। तो रोहान इस पर राजी हो गया और इनके साथ रख्त घाट चला गया। रोहान को ये देखकर घर वाले महल में रहने चले गए। फिर मीरा ने रोहान को तारुफ घर के शाही बावर्ची से करवाया जिसने इसे बताया कि इसके अबाव अजदाद सदियों से खानदान में खिदमत करते आ रहे हैं और इन्होंने एक पेशन गोई की थी। कहा जाता है कि शाही खानदान से कोई दोबारा जन्म लेगा और वो मंजुलिका के भूत को मार डालेगा। रोहान इस खानदान के बड़े शहजादे से की तरह लगता था, इसलिए इसे इस काम के लिए चुना गया है। फिर पादरी इस खानदान की तारीफ बताते हैं। 200 साल पहले यानी 1824 में रख्त घाट के बादशाह की बेटियां थी जिसका नाम मंजुलिका, जो मौसीकी, रक्स और जंग जैसे हर चीज में महारत रखती थी और अपने बाप की जगह लेना चाहती थी। लेकिन बादशाह अपनी बादशाहत किसी लड़की को नहीं देना चाहता था। वो एक बेटा चाहता था जिसके लिए इसने एक नौकरानी से रिश्ता किया और देवानंद नामी लड़का पैदा हुआ। तब मंजुलिका अपने सौतेले भाई से जलने लगी और जब बाद में बादशाह ने अपनी सल्तनत इसके भाई को सौंप दी तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर अपने भाई को कत्ल कर दिया। बदले में बादशाह ने मंजुलिका को जिंदा जला दिया, जिसके बाद इसकी रूह इसके वालिद और बहुत से लोगों को मार डाला। फिर कुछ पंडितों ने इसे कत्ल कर दिया। दोनों ने मिलकर मंजुलिका को रूह को एक कमरे में कैद कर लिया, लेकिन इन्हें डर था कि कहीं वो आजाद ना हो जाए। परेशानी में डाल दिया। इसलिए इस परेशानी से बचाने के लिए एक दिन के खानदान में कोई दोबारा जन्म लेगा जो मंजुलिका को मार देगा। अब 200 साल बाद जब रोहान रूह बाबा के नाम से मशहूर हुआ तो शाही खानदान की नजर इस पर आ गई, जो ये समझते थे बादशाह का बेटा है और इसीलिए वो रख्त घाट बुलाते हैं। यहाँ पुजारी रोहान से कहता है कि कुछ दिनों के बाद दुर्गमाष्टमी के मौके पर मंजुलिका को वो कमरा खोलकर मारना पड़ेगा। पहले तो रोहान इस पर राजी नहीं होता, लेकिन फिर पैसे की लालच में वो वहाँ रह जाता है। अब गांव के लोगों यहाँ अपने शहर को जन्म देकर शाही किले को काफी रकम उधार काम एक कंपनी को देती है ताकि इसके महल की हालत बेहतर हो सके और वो अच्छी कीमत पर मिलने पर इसे फरोख्त कर दे। नई कंपनी का नाम देते ही वो एक औरत को वहां भेजते हैं, जिसके आने के बाद इस घर में अजीबो गरीब चीजें होने लगती हैं और रोहान भूतों को देखने में सुनने लगता है। इसीलिए वो इस गांव से भागने का सोचता है। तब इसका दोस्त टिल्लू वहां आता है और रोहान से कहता है कि पुलिस इसे शहर में तलाश कर रही है, इसलिए वो वापस नहीं जा सकता। फिर एक रात इस महल में मंजुलिका का भूत रोहान और मीरा के पीछे आता है, जिससे बचने के लिए वो भागने लगते हैं। तब मुलाइका वहां आकर भूत को पकड़ लेती है, जो कि एक आम सी औरत थी और अपने शोहर बड़े पंडित और बिनोई छोटे पंडित के साथ मिलकर इन्हें डरा रही। दरअसल ये पंडित खान
خاندان اس محل میں چھپا ہوا تھا، لیکن اب کئی دنوں سے روحان کے کمرے کھلے اور رہنے کی وجہ سے یہ پنڈت خاندان اس محل میں چھپ کر رہ رہا تھا۔ وہ کمرہ چند دنوں میں تو انہوں نے اسے بھوت ہونے کا بہانہ کر کے بھگانے کی کوشش کی۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد روحان ایک منصوبہ بناتا ہے کہ درگا ماشٹمی سے پہلے وہ اس کمرے کو کھولے گا اور بھوت کو بھگانے کا ڈرامہ کرے گا تاکہ وہ محل سے بچ نہ سکے۔ اسے جلدی سے بیچنے کے لیے وہ گاؤں کے تمام لوگوں کو وہاں جمع کرے گا اور ملائکہ کو اس کے کمرے میں چھپا دے گا، اسے منجولیکا کی طرح بات کرنے کا کہتا ہے۔ پھر روحان وہ کمرہ کھولتا ہے اور سب کو دکھاتا ہے کہ روح اب وہاں سے چلی گئی ہے، لیکن یہ شاہی باورچی بہت ناراض ہوتا ہے کیونکہ روحان نے وہاں دروازہ درگا ماشٹمی سے پہلے ہی کھول دیا تھا، لیکن میرا اور روحان نے اسے بتایا کہ دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ پنڈت خاندان وہاں سے رہتا ہے۔ پھر پادری انہیں بتاتا ہے کہ کمرے کے کھلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ منجولیکا پہلے ہی آزاد ہے اور وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہی ہے۔ پھر جب ملائکہ ٹیم منجولیکا کے کمرے میں جاتی ہے اور اس کی مرمت شروع کرتی ہے تو انہیں ایک دیوار کے پیچھے ایک خفیہ راستہ ملتا ہے۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی وہ انہیں ایک اور نیا دروازہ ملتا ہے۔ اس سے آگے ایک ایسی ہی حفاظتی ڈھال تھی جو منجولیکا کے کمرے میں۔ یہ دیکھ کر گھر کے سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر گھر کے سبھی لوگ کافی حیران ہیں۔ پھر شاہی پادری انہیں بتاتا ہے کہ وہ اس کمرے کے بارے میں جاننے کے لیے شاہی خاندان کے طریق کا مطالعہ کرے گا، تب تک سب لوگ اس جگہ سے دور رہنا چاہیے۔ اس نئے کمرے کی وجہ سے ایک بار پھر ہر کوئی بھوتوں سے ڈر جاتا ہے اور محل کے فروغ میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس شاہی خاندان کے پاس بھی پیسے ختم ہو چکے ہیں، لہٰذا روحان بادشاہ سے وہ کمرے کو کھولنے کو کہتا ہے کیونکہ اب اسے بھوتوں کا خوف نہیں رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد محل بیچنا چاہتا تھا پھر اور ان سے نئے دروازے کا تالا توڑنے کر کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ جب وہ جاتا ہے کہ راجپوت روحان وہاں آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اسے نیا راز معلوم ہوا ہے۔ 200 سال پہلے رخت گھاٹ کے بادشاہ کے ایک نہیں دو بیٹیاں تھیں، ایک منجولیکا اور دوسری اس کی بڑی بہن انجلیکا۔ دونوں بہت خطرناک تھی اور نیا کمرہ شاید ان بہنوں میں سے کسی ایک کا ہے۔ وہ دروازہ کھولنے کے بعد مندرا نامی ایک نئی عورت اس گھر میں داخل ہوتی ہے اور گاؤں کی ملکہ تھی اور وہ اس محل کو خریدنے میں دلچسپی رکھتی ہے، اس لیے وہ وہاں رک جاتی ہے اور غور سے اس محل کو دیکھنے لگتی ہے۔ دراصل ملکہ اور مندرا اس زمانے کے انجلیکا اور منجلیکا جیسے لگ رہی تھی، لیکن کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا اور ان دونوں لڑکیوں کو اس کا علم تک نہیں تھا کہ اس گھر میں آنے کے بعد یہاں عجیب و غریب واقعات ہونے لگتے ہیں۔ اس بارے روحان اور گھر کے کچھ لوگ کو وہاں ایک حقیقی بھوت نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے روحان وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بھاگ نہیں پاتا۔ اس عمل میں روحان کی حقیقت کھل جاتی ہے، وہ جعلی بابا ہے۔ یہ جان کر میرا اور والد یعنی راجہ صاحب اس پر بہت غصہ آتا ہے، لیکن چونکہ ابھی بھی محل بیچنے میں ان کی مدد کر سکتا ہے اس لیے وہ روحان کو وہیں رہنے دیتے ہیں۔ پھر یہ سب لوگ مندرا سے بھوت کا معاملہ چھپاتے ہیں اور اسے جلد سے جلد محل کا سودا کرنے کو کہتے ہیں، لیکن مندرا یہ سودا درگا ماشٹمی کے دن کرنا چاہتی تھی۔ تب ایک تاجر کھنو وہاں آتا ہے اور وہ فوری محل خریدنے پر راضی ہو جاتا ہے، جسے دیکھ کر ملکہ اور مندرا کو بہت غصہ آتا ہے اور اس کے بعد ایک بھوت رات کو وکی خان کو مار ڈالتا ہے۔ اس سب کی وجہ سے روحان اور میرا کو شک ہے کہ ملکہ اور مندرا کے درمیان تعلقات ہیں۔ مندرا میں سے ایک منجلیکا بھوت ہے۔ اسی دن خاندان کو منجلیکا ایک پرانی پینٹنگ ملی جس پر ملکہ نے غلطی سے پینٹ چھڑک دیا تھا، تو میرا اسے صاف کرانے کے لیے شاہی شہر بھیج دیتی ہے۔ اب وہ پینٹنگ ہی یہ معلوم کرنے کا واحد ذریعہ تھی کہ اصل منجلیکا کون ہے۔ پھر ایک دن شاہی پنڈت ان کے لیے ایک مقدس تیل لاتا ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے روحان کو درگا ماشٹمی کے دن منجلیکا کو مارنا پڑے گا۔ پھر جب وہ دن آتا ہے تو گھر کے سب لوگ اس جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور اس جگہ پر وہاں جہاں 200 سال قبل منجلیکا کو جلایا گیا تھا، یہاں روحان کو مندرا پر منجلیکا ہونے کا شبہ ہے، لیکن پھر انہیں صاف کی گیا کہ پینٹنگ کے ایک تصویر پر ملتی ہے جس سے سب کو بتاتی ہے کہ ملائکہ بالکل منجلیکا جیسی نظر آتی ہے۔ پھر اچانک ملکہ وہاں بھوت کے روپ میں آتی ہے اور اسے اپنے آپ کو منجلیکا کہتی ہے۔ روحان اور مندرا کو مارنے لگتا ہے، لہٰذا روحان اس کے گرد تیل ڈال کر آگ لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، لیکن پھر مندرا بھی ایک بھوت کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور خود کو منجلیکا کہنے لگتی ہے۔ یہ سب کو الجھن میں ڈال دیتا ہے کہ اصل بھوت کون ہے۔ پھر روحان مندرا پر بھی تیل ڈال کر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، تب ملکہ ہوش میں آتی ہے اور روحان کو روک لیتی ہے۔ پھر وہ سب کو بتاتی ہے کہ
نہ وہ بھوت ہے اور نہ ہی مندرا۔ دراصل ملکہ اور مندرا دونوں منجلکا اور انجلکا کے اوتار تھے، جن کے ذریعے جن کی زندگی اب ختم ہو چکی ہے۔ اس کی دست آتما واپس آ گئی تھی اور اسے معلوم ہوا کہ اصل بھوت کون ہے۔ روح دراصل شہزادہ جو اب سب کے سامنے آ گیا ہے۔ اس بھوت بننے کی کہانی یہ ہے کہ 200 سال پہلے جب مہاراجا نے اپنے قابل بیٹے کو چھوڑ کر اپنی ریاست اپنی نوکرانی کے بیٹے کے حوالے کر دی تو انجلکا اور منجلکا بہت ناراض تھی۔ وہاں انہوں نے اپنے سوتیلے بھائی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر جب وہ دونوں محل میں گئے تو پتہ چلا کہ ان کا سوتیلا بھائی زندہ نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کو مارنے کے لیے اس کے کمرے میں پہنچتے ہیں تو انہوں نے اس کی حرکتوں پہ معلوم ہوا کہ وہ نامرد ہے جسے گانے اور ناچنے کا بہت شوق ہے، اسے بادشاہت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر دونوں بہنوں نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر کے اسے پر چال چلی۔ انہوں نے بادشاہ کو اکیلے ہی ڈانس کرنا شروع کر دیا اور منجلکا نے جا کر یہ بات اپنے والد کو بتائی۔ مہاراجا نے اپنے بیٹے کو ایسے روپ میں دیکھ کر اسے موت کی سزا سنائی، لیکن وہ اپنی بیٹیوں پر بھی بہت ناراض تھا کیونکہ ان دونوں نے سب کے سامنے اپنے بھائی اور باپ کو تماشا بنا کر رکھ دیا۔ اس لیے مہاراج نے انجلکا اور منجلکا کو خون کے گھاٹ سے باہر پھینک دیا اور بادشاہ کو زندہ جلا دیا، لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے ہر جگہ اعلان کرا دیا کہ منجلکا نے بادشاہ کے لالچ میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا، جس کے لیے اسے سزائے موت دی گئی ہے اور منجلکا کا نام تاریخ کے آفاق سے مٹا دیا۔ دوسری طرف بادشاہ کی موت کے بعد صفی بادشاہ بن گیا، وہ روح بن گیا اور اس نے اپنے باپ اور محل کے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا۔ پھر کچھ پنڈتوں نے اسے اکٹھے ہو کر بادشاہ کے بیٹے کی روح کو ایک کمرے میں قید کر دیا اور وہاں حفاظتی ڈال دی، لیکن اس کمرے اور روح کے چھپنے کی حقیقت کو پوشیدہ رکھا۔ بادشاہ کے بیٹے کو کمرہ اور دوسرے کمرے پر ہے، اسی طرح کی حفاظتی ڈال لگا دی گئی اور سب کو بتایا گیا کہ منجلکا کی روح وہاں قید ہے۔ پھر پادری کی پیشکش گوئی کے مطابق شاہی خاندان برسوں میں اس شخص کا انتظار کر رہا تھا جو دوبارہ جنم لے گا اور منجلکا کو مار ڈالے گا، اور اس دوران میرا کے گھر کے لوگ سوچ رہے ہیں کہ روحان بادشاہ کا بیٹا ہے جو دوبارہ جنم لیا ہے، لیکن اب سب کو معلوم ہو گیا کہ روحان دوبارہ پیدا نہیں ہوا بلکہ ملکہ اور مندرا کا دوبارہ جنم ہوا ہے، جس سے بادشاہ کے بیٹے کو روح بدلنے کے لیے لینا چاہتا ہے، لیکن اس نے زبردست قتل کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ لیکن اس نے ایسے بہت سے کام کیے ہیں جس سے سب کو لگا کہ ملکہ اور مندرا ان کے سامنے بھوت ہے، اس لیے انہوں نے مارنا چاہا۔ اس لیے اب سب سمجھ گئے تھے کہ کون بھوت ہے اور کون نہیں۔